अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीन इकबाल और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद कराची के इश्यूज़ को एड्रेस करने की एक छोटी सी कोशिश है। अगर आपको ये मेरी अदना सी काविश पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज जो इस वीडियो को मेरे बनाने का मकसद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कराची के जो इश्यूज़ हैं, जो कराची जिन इश्यूज़ को फेस कर रहा है, ख़ास तौर से बारिश के बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई है और जिस तरह से चीज़ें हाईलाइट हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर, खाली पाकिस्तान के मीडिया ने तो कवर नहीं किया, पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इन इश्यूज़ को एड्रेस किया है। वर्ल्ड बैंक, IMF, इनकी तमाम की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, UNO की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कराची के लोगों ने किस तरह से सफ़र किया इन बारिशों के अंदर। तो आज मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि इन इश्यूज़ को कवर कर सकूं और जो हिस्ट्री ऑफ कराची है और जिसकी प्रेजेंट आज जो कराची की प्रेजेंट सिचुएशन है और फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा कराची का एक माजी, एक बड़ा शानदार और ख़ूबसूरत माजी है, उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। कराची जिसकी टाउन काउंसिल 1880 में कायम हुई थी और उसके बाद से इस शहर ने बेपनाह तरक्की की और इसमें एक बड़ी अजीब सी बात है कि इस शहर को बनाने वाले अंग्रेज़ थे, यानी कि किसी मुसलमान ने इसकी प्लानिंग नहीं की थी, मुस्लिम किसी गवर्नमेंट ने इसकी प्लानिंग नहीं की। इसकी प्लानिंग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ पे रूल करती थी इंडिया के अंदर, उस दौर में जो है इसकी तामीर तरक्की स्टार्ट हुई है। कराची के बड़ा शानदार खूबसूरत माजी है। कराची को मलका मशरक़ का खिताब दिया गया था, क्वीन ऑफ ईस्ट का, और उसकी वजह यह थी कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947 के अंदर जब पाकिस्तान कायम हुआ है तो कराची जो था वो पाकिस्तान का एक डेवलप्ड शहर था, एक डेवलप्ड सिटी थी और इसकी सड़कें धुला करती थी। कराची का जो एयरपोर्ट था 1950 के अंदर वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था और उसके बाद से भी कराची जब वफाकी दारुल हुकूमत डिक्लेयर कर दिया गया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से, जो उन्होंने ऐलान किया कि कराची विल बी द फेडरल कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान, उसके बाद से कराची ने मज़ीद तरक्की की और इसकी तरक्की के अंदर इजाफा होता चला गया। टिल 1970s तक कराची बड़े ज़बरदस्त तरीके से दुनिया के उफ़क़ पे जो था एक खूबसूरत सा शहर बन के उभर रहा था। गो के इसमें बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक भी आया, वो जैसे 1960 के अंदर जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने कराची को की जो हैसियत थी वफाकी दारुल हुकूमत की, उसको ख़त्म करते हुए इस्लामाबाद को वफाकी दारुल हुकूमत डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से इसकी तरक्की में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। मगर क्योंकि कराची उस वक्त तक एक फाइनेंशियल हब पाकिस्तान का बन चुका था तो इसका इतना ज़्यादा कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया कराची की तरक्की और तामीर तरक्की के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। मगर जो कराची को जो असल ब्रेक लगा वो ब्रेक लगा है 1974 के बाद से, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने यहाँ पे एक कोटा सिस्टम नाफिज किया और उसके बाद से यहाँ पे एथनिक वायलेंस स्टार्ट हुआ इस शहर के अंदर, और वो दिन और आज का दिन है कराची अभी तक स्टेबल नहीं हो सका है। 1980s तक भी कराची जो था वो एक दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त शहर था, बड़ी डायनेमिक शहर था। आपको मैं इसकी मिसाल ऐसे दूँ कि जो अरब कंट्रीज़ थी, मिडल ईस्ट, दुबई, यहाँ के लोग जो थे वो कराची आया करते थे, इवन पढ़ने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। 1960s के अंदर भी जो आपको मैं बताऊँ, कराची जो था, यूरोप के लोग, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग जो थे वो प्लान करते थे कि हमें कराची जो है ना जाना है समर वेकेशन पे, यानी वो प्लान करते थे कि हम कराची जाएँ या लंदन जाएँ, तो उसके अंदर वो कंफ्यूज रहते थे। यानी कि आप इससे अंदाज़ा ये कीजिए कि कराची की क्या अहमियत थी, कराची क्या ज़बरदस्त शहर था, जो आज आप जिस सूरत हाल को देख रहे हैं। जो लोग उसके माजी से वाकिफ़ नहीं है वो तो यही समझते हैं कि शायद ये शहर बड़ा ही कोई शायद बेकार सा शहर हो गया, इसमें सिविक फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर नहीं है जैसे और डेवलप सिटीज़ में होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मगर जो इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो किसी मेरे ख्याल से 3rd क्लास शहर से भी जो है वो कम है। सिविक फैसिलिटीज़, कोई सिविक फैसिलिटीज़ ही नहीं है इस शहर के अंदर, और इसकी तरफ 1970 के बाद से कोई प्लानिंग नहीं की गई है, प्रॉपर कोई प्लानिंग, कोई टाउन प्लानिंग कुछ नहीं हुआ और ये शहर सिर्फ तबाही की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। मगर जब से ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 1100 अरब रुपए का एक पैकेज का अनाउंस किया है, जो बारिश के बाद से जो तबाही हुई, जो सूरत पैदा हुई, जिसको पूरी वर्ल्ड मीडिया ने भी कवर किया, और
اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے سوچا کہ نہیں اب شاید کراچی کو ہماری ضرورت ہے، کراچی کو بھی اتنی توجہ کی ضرورت ہے جس طرح سے اور پاکستان کے دوسرے شہروں کو دی جا رہی ہے، جس میں خاص طور سے گوادر بھی شامل ہے۔ تو یہ جو ترقی جو رکی ہے کراچی کی، اگر اس ترقی کو کنٹینیو رکھا جاتا ماضی کے اندر تو آج پاکستان بھی بہت آگے ہوتا اور کراچی بھی بہت آگے ہوتا۔ آپ کراچی کا موازنہ آپ پاکستان کی معیشت سے ایسے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا رقبہ جو ہے وہ 8,81,000 کلومیٹر ہے، اور پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ ہے 284 ارب ڈالرز، 284 بلین یو ایس ڈالرز، جبکہ کراچی جس کا رقبہ صرف 3,780 کلومیٹر ہے اور اس کا جو جی ڈی پی ہے وہ ہے 191 بلین یو ایس ڈالرز۔ یہ میری فیگرز نہیں، یہ ورلڈ بینک کی فیگرز ہیں، یہ اوتھینٹک فیگرز ہیں، آپ کو جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ یعنی کہ اس کو اس لیے منی پاکستان کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے ریونیو کا انجن ہے۔ اگر کراچی بیٹھتا ہے اور کراچی تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اس کا اندازہ یہ لگا لیجیے کہ پاکستان کی جو دفاعی ضروریات ہیں، جو ڈیفنس کی جو ضروریات ہیں اس کو بھی دھچکا پہنچے گا، اور جو پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس کے جو پیسہ آتا ہے وہ بھی آپ کا آنا ختم ہو جائے گا، کم پڑ جائے گا۔ تو اس کے تباہی کے ذمہ دار میں کسی ایک کو نہیں سمجھتا، ایک فرد واحد کو۔ اس کے اندر بہت ساری قوتیں شامل ہیں، اس کے اندر جو ہیں وہ ورلڈ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہیں، اس کے اندر لوکل اسٹیبلشمنٹس بھی ہیں، اس کے اندر ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، اور کچھ ہمارے ناعاقبت اندیش لوگ، کچھ ضمیر فروش لوگ جنہوں نے اپنا ایمان چند پیسوں کے خاطر جو ہے وہ بیچ دیا اور اس شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج یہ شہر جہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس بارش نے صرف یہ 400 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور اس بارش نے یہ پروف کر دیا کہ اگر یہ اتنی زیادہ تھوڑی سی بارش ہو جائے تو یہ شہر ایک ہفتے نہیں چل سکتا۔ یعنی ایک ہفتے کراچی بالکل چوک تھا، کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں، کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹی نہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پر ڈے کا جو کراچی کا جو لاس ہے کراچی بند ہونے سے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر 3 ارب ہے اور انڈائریکٹلی اس سے زیادہ ہے۔ تو آپ یعنی کہ ایک دن کے صرف کراچی اگر ہالٹ ہو جائے، بند ہو جائے، تو آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کراچی ایک شاندار مستقبل رکھتا تھا اور ایک بہت اچھا شہر بن سکتا تھا، کیونکہ ایک زمانے کے اندر 1960s کے اندر اس کا جو کمپیئر ہو رہا تھا، اس کو کمپیئر کیا جا رہا تھا، وہ کیا جا رہا تھا لنڈن کے ساتھ اور نیو یارک شہر کے ساتھ۔ نیو یارک جو کہ دنیا کا فائنینشیل کیپٹل ہے، مور دین 50% جو ویلتھ ہے دنیا کی وہ نیو یارک ہینڈل کرتا ہے آپ کا۔ تو وہ اس شہر کے ساتھ کا مقابلہ کیا جا رہا تھا کراچی کا، اور آج آپ یہ دیکھیں کراچی کہاں پہنچ گیا۔ تو یہ بڑا سوال نشان ہے اور بڑا تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں کراچی کوئی پاکستان بننے کے بعد ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ سے یہ پہلے سے ڈیولپ ہوا تھا، مگر آج یہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس کا انفراسٹرکچر بیٹھ چکا ہے۔ یہ آپ کی سندھ گورنمنٹ جو کہ پچھلے 12 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر، اگر وہ اس پہ صحیح طریقے سے توجہ دیتی تو آج شہر میرے خیال سے ایک بہت بہترین شہر ہوتا، کم از کم دبئی کے مقابلے کا ہی ہو جاتا۔ دبئی جو کہ 1980s میں بالکل کچھ بھی شہر نہیں تھا، صرف ریگستان تھا اس کے اندر، اور 1980s کے اندر جو کراچی میں جو ایتھنک وائلنس اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن کریٹ ہوئی، اس کے بعد سے جو شہر کی تباہی میں جو فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے کراچی سے، وہ سارا مڈل ایسٹ میں گیا، خاص طور سے دبئی میں گیا ہے۔ دبئی کا جو ویدر بھی آپ اگر دیکھیں تو وہ ویدر بھی جو ہے اتنا کوئی اچھا نہیں ہے۔ کراچی کا تو ایک ماڈریٹ ویدر ہے، کوئی اتنی گرمی بھی نہیں ہے، سردی بھی نہیں ہے، یعنی کہ بزنس کے لیے بہترین آئیڈیل پلیس ہے یہ۔ اگر آپ خود اندازہ لگائیں کہ بہت برف باری ہو رہی ہے، اسنو فال ہے، -20 کے اندر آپ کا ویدر ہوا ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی آپ بزنس صحیح سے طریقے سے نہیں کر سکتے، اور بہت زیادہ گرمی ہے تو اس کے اندر بھی آپ بزنس صحیح سے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک مطلب ایک بڑی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے کراچی کا، اگر تھوڑی سی بہتری دی جاتی ہے، جو کہ اب میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس کی طرف ایک سیریس جو ہے اسٹینڈ لیا ہے کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، اس کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے ٹرانسپورٹ کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور اس کے لیے یہاں مزید میڈیکل کالجز، یونیورسٹیز اور ہاسپٹل بنانے کی ضرورت ہے۔ تو میں اس کو بہت خوشائند قرار دیتا ہوں، مگر ان سب سے پہلے میرے ایک اہم ایشو پہ میرے ایک تھوڑا کنسرن ہے، اور وہ ہے سینسس۔ جو بھی لاسٹ سینسس ہوا ہے اس کے اندر کراچی کی جو پاپولیشن ہے وہ بتائی گئی ہے کہ 150 ملین کے قریب ہے، تو یعنی کہ 1.5 کروڑ بتائی جا رہی ہے، جبکہ جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، نیوٹرل ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 2.5 کروڑ 3 کروڑ کے قریب ہے، 300 ملین۔
30 ملین، سوری 300 کہہ رہا ہوں آپ کو، 30 ملین کی آبادی کراچی کی، ٹھیک ہے. تو اگر 3 کروڑ کی آبادی انڈیپینڈنٹ سورسز کہہ رہی ہیں، اور پاکستان کی جو گورنمنٹ نے جو اس کا سینسس کیا ہے اس کے اندر اس کی آبادی بتایا جا رہا ہے وہ 1.5 کروڑ ہے. تو 1.5 کروڑ کی آبادی کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا اگر آپ کریں گے تو آپ کیسے اس کی پلاننگ کریں گے؟ اس کی پلاننگ آپ کس طریقے سے کر سکیں گے؟ اس کے واٹر اینڈ سیوریج کے مسائل آپ کیسے حل کریں گے؟ ایشو کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ تو میرا یہی بنانے کا مقصد ہے کہ میں یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو میں چاہتا ہوں ہائی لائٹ کروں. تو یہ میری ایک آج ایک پہلی کوشش ہے اس کی. میں آئندہ بھی آگے اسی اسی ٹاپک پہ میری اور ویڈیوز آئیں گی اور اسی کنٹینیوشن میں آگے رکھوں گا بھی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سارے ایریاز کو کور کرتے ہوئے جائیں، ہسٹری، پریزنٹ سچویشن اینڈ دا فیوچر. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کور کرنے کی اس ویڈیو میں کوشش کرنی ہے. تو اب آ جاتے ہیں جو پیکج اناؤنس ہوا ہے 1100 ارب روپے کا، اس کے اوپر میری تھوڑا سا ایک کنسرن وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو اناؤنس تو کر دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے. اب اس کو ان جو پروجیکٹس کو اناؤنس کیا گیا اس پیسوں کے اندر، ان کو ہینڈل کون کرے گا، ان کو امپلیمنٹ کون کروائے گا، ان فنڈس کی یوٹیلائزیشن کیسے ہوگی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی، ان کی مانیٹرنگ کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ ابھی دیکھ ہی رہے ہیں کہ میڈیا میں تھوڑا شو دوبارہ سے مچ گیا ہے کہ جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں ڈفرینٹ، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے ڈبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ پیسہ کون دے گا، کون یوٹیلائز کروائے گا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں جو ہے میں بھی اس چیز میں بڑا وریڈ ہوں، تھوڑا سا آئی ایم ویری ورڈ اینڈ کنسرن کہ یہ چیزیں واقعی میں کس طرح سے ہینڈل ہوں گی. یا تو کوئی ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنائی جائے جو کہ اس پورے فنڈ کو مینیج کرے اور جو پروجیکٹ اس فنڈ کے اندر اناؤنس کیے گئے ہیں اس کو صحیح طریقے سے جو ہے امپلیمنٹ کروائے. ورنہ تو یہ 1100 ارب روپے ضائع بھی ہونے کا خطرہ ہے اور ہو سکتا ہے یہ یوٹیلائز بھی نہ ہو سکے اگر یہ اسی طرح ڈبیٹ چلتی رہی. تو میری گورنمنٹ سے بھی، فیڈرل گورنمنٹ سے، سندھ گورنمنٹ، دونوں سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھیں اور کراچی کے مسائل کو سیریسلی لیں. کیونکہ اگر آج کراچی کے مسائل حل نہیں کیے گئے اور یہ کراچی کا انفراسٹرکچر اور اس کی اکنامی اسی طرح تباہ ہوتی رہی تو پاکستان کا مستقبل بھی داؤ پہ لگ جائے گا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے جو ٹوٹل ریونیو ہے اس کے جو مور دین 70% ہے وہ کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. اور سندھ جس کا یہ دارالحکومت ہے کراچی، اس کا بھی 95% جو ریونیو ہے وہ کراچی سے ہی جنریٹ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کراچی کو سندھ سے ہٹا دیں تو سندھ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. سندھ یعنی کہ کراچی کے اوپر ایک سندھ بھی ہے اور کراچی کے اوپر ہی پاکستان بھی بیس کر رہا ہے اور پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ بھی کراچی پہ بیس ہے. تو میری بڑی گزارش ہے ساری اتھارٹیز سے، سارے ارباب اختیار سے، اسٹیبلشمنٹ سے کہ بھائی اس کی طرف آپ لوگ پلیز سیریسلی سوچیں اور کراچی میں تھوڑی توجہ دیجیے. تو آج میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے ایک اوور ویو آپ کو دے سکوں کراچی کے اوپر اور جو مسئلے، جو ایشوز ہیں، جو لوگ فیس کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے. اب باقی انشاءاللہ میں آنے والے وقتوں میں ابھی اس کی دوبارہ کنٹینیوشن جو ویڈیوز بناؤں گا اور میں آپ کو کوشش کروں گا اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر کہ میں آپ کو اس کی ایک فیوچر پلاننگ بتا سکوں کہ ہم نے فیوچر کے اندر اگر ہم نے کراچی کو صحیح طریقے سے سنبھالنا ہے تو اس کو کس طرح سنبھالا جائے. اور ایک میرا یہاں پہ ایک آخر میں بالکل ایک سوال ہے کہ ابھی کراچی کا ایک نیا ضلع، ایک نیا ڈسٹرکٹ بنایا گیا وہ ہے کیماڑی ڈسٹرکٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کا بھائی جنہوں نے اس کو بنایا ہے کہ بھائی اس کو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بنایا گیا ہے تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے مینیج کر سکیں. تو میرا یہ سوال یہ ہے اگر کراچی کو چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے، جب اس سے 3780 کلومیٹر پہ ہے، تو پورا سندھ جو کہ 114,000 کلومیٹر میں مشتمل ہے اس کو اتنا آسانی سے آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں کراچی سے بیٹھ کے؟ تو یہ تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ پاسبل دیٹ یو کین رن دا سندھ فرام دا کراچی. اتنا بڑا سندھ جو کہ تقریباً انگلینڈ کے برابر ہے، انگلینڈ کے برابر رقبہ ہے سندھ کا، اور اس کو صرف کراچی سے آپ ایک چیف منسٹر جو ہے کو رن کر رہا ہے. یہ بہت مشکل، یہ تو بہت ہی یعنی کہ میں کہتا ہوں فخر کی بات ہونی چاہیے پھر. مگر جو سندھ کا حال ہے اس کو دیکھنے میں اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ کے مسائل بھی کراچی سے بدتر ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ ان چیزوں کو تھوڑا ایڈریس کریں کہ اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹولی اگر آپ نے کراچی کو رن کرنے کے لیے آپ نے پھر نیا ڈسٹرکٹ بنایا ہے تو پھر اس طرح آپ کو پھر سندھ کے اندر بھی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے آپ کو نئے پروونسز بنانے پڑیں گے، پورے پاکستان کے اندر بنانے پڑیں گے آپ کو، کیونکہ پوری دنیا ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور ہم جو ہے ہر چیز ایک آدمی کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا چلانا ان سب چیزوں کو.
تو میں آگے اپنی آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو کوشش کروں گا کہ یہ ان سارے ایشوز پہ ایک پراپر طریقے سے ایک پورے پلان دوں کہ ہم نے کراچی کو کس طرح سے رن کرنا ہے فیوچر کے اندر، کیونکہ پاکستان کا فیوچر از لنک ود دا کراچی. تو پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.